साथियों, दोस्तों, सियासी कारकुनों, जी सिंधु देश, जी साईं GM सैयद। आज काफ़ी दिन के बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। सिंध और सिंधी कौम के बाशऊर लोगों से, सिंधी और उर्दू बोलने वाले उन सारे सिंधियों से, और हमारे खित्ते की जो सूरत हाल है, मैं आज उस पर कुछ बातचीत करूँगा। और हमारे खित्ते के साथ जो सिंध की सूरत हाल है उस पर भी मैं कुछ रोशनी डालूँगा। आज मैंने पहले ये तय किया कि मैं सिंधी में बात करूं, ताकि सिंध की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो हालात हैं वहाँ पर, उस पर मैं सिंधी में शायद मज़ीद बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकता था। लेकिन क्योंकि उर्दू बोलने वाले जो हमारे सिंधी हैं, उनकी वजह से मुझे उर्दू में अपना मौक़िफ़ और अपनी बातचीत करनी पड़ रही है। और मेरी उर्दू कैसी है और मैं किस तरह अपने यानी उर्दू में अपने ख़यालात और अपने जो सियासी मेरा मौक़िफ़ है उसको रख पाता हूँ या नहीं रख पाता हूँ उस तरह जिस तरह मुझे रखना चाहिए, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उर्दू में बातचीत करने से एक तो पूरी सिंध को समझ में आती है उर्दू, और दूसरे जितने बलोच या पश्तून और पंजाबी और हमारी रीजन में जो बाकी लोग हैं वो भी हमारे इस मौक़िफ़ को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। मुझे बात करनी थी सिंध की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो हालात हैं, उस हवाले से कि सिंध में किसी बंदे ने कराची के हवाले से ऐसे कोई शोशा छोड़ा और उसके रद्द अमल में फिर दूसरे जो लोग थे उन्होंने भी यानी अपने ख़यालात का इजहार किया या अपनी जो भी उनकी समझ थी उसका इजहार किया। मैं समझता हूँ कि तारीख़ के फ़ैसले, हिस्ट्री का जो तयन है, वो जो फ़ैसले होते हैं वो तारीख़ी नुक्ते नज़र के पस मंज़र में किए जाते हैं, समझे जाते हैं, परखे जाते हैं। किसी भी तरह की गलतफहमी और किसी भी तरह की जज्बातियत से कौमों के मुस्तकबिल के फ़ैसले और वतन की आज़ादी के फ़ैसले नहीं हुआ करते हैं। और मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में सिंध के लोगों को, उर्दू और सिंधी बोलने वालों को, दोनों को मुखातिब होकर कहता हूँ। दोनों का मतलब है कि जो ज़बान बोलते हैं, लेकिन हम इसमें अपनी इस कौम को जो उर्दू भी बोलती है और जो सिंधी भी बोलती है उस कौम को मुखातिब होकर कहता हूँ कि और वो लोग, वो सियासतदान, वो सियासी कारकुन जो इस मौजूदा हालात में, मौजूदा इस बयान के पस मंज़र में काफ़ी मुश्तल हो चुके हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि वतन का नज़रिया आज़ादी होता है और कौम का नज़रिया खुशहाली होता है। यानी आज़ादी और खुशहाली के सिवा बाकी जितनी भी हम ये जो बातें करते हैं उसमें हमारी गलतफहमियाँ, हमारी गुमराहियाँ, हमारी कोताह नज़री, हमारी तासुब परस्ती, ये सारी छोटी छोटी और बचकाना हरकतें जो हैं ये हमें हमारे उस तारीख़ी जो फ़ैसला है और नुक्ते नज़र है, तारीख़ी जो हमारी जदोजहद है, ये उसमें एक तरह की रुकावटें हैं।
اور یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مجھے پانی کھپے، معذرت کے ساتھ مجھے کھانسی ہو رہی ہے، کہ موجودہ حالات میں سندھ کے اندر اس طرح کا رجحان، اس طرح کا ماحول اور اس طرح کی نفسیات کیوں کر پیدا کی جا رہی ہے کہ ایک طرف کراچی کو لے کر سندھ دشمن ایک بیان دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف بغیر سوچے سمجھے ہم یعنی اعلان جنگ ٹائپ ایک ماحول پیدا کرتے ہیں کہ یعنی بغیر سوچے سمجھے کہ یہ جو بیان آیا ہے اس بیان کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم جو ری ایکشن کر رہے ہیں اس ری ایکشن میں ہم اپنے تاریخی نقطہ نظر کو کس طرح گنوا رہے ہیں، گم کر رہے ہیں۔ اور میں ان سنجیدہ لوگوں کو، خصوصاً سندھی بولنے والے جو کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی کے وہ اردو بولنے والے سندھی، میں ان دونوں کو کہتا ہوں کہ اس موجودہ ان حالات میں اس طرح کے بیانات کا اور اس طرح کے رد عمل کا آخرکار سبب اور ضرورت کیوں پیش آئی۔ کراچی سندھ ہے، کراچی سندھ کا تاریخی کیپٹل ہے، اور کراچی کہیں نہیں جائے گا، کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ اردو بولنے والے میرے سندھی، وہ بھی کراچی کی 35 سے 36% آبادی ہیں۔ کراچی کی کوئی 90% آبادی اردو بولنے والے نہیں ہیں، لیکن میں اس بیان کو جس میں کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی جو یہ سازشیں یا یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار میں اردو بولنے والے سندھیوں کو قطعاً قرار نہیں دیتا۔ یہ چند لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، چند لوگ ہیں جو متعصب ہیں، چند لوگ ہیں جو سندھ دشمن ذہنیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے میری اردو بولنے والی جو یہ میری سندھی ہیں، میں ان کو سندھی قوم کہتا ہوں، وہ اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح اس بیان کے رد عمل میں جو یعنی اعلان جنگ ٹائپ جو ماحول پیدا کیا گیا اردو بولنے والوں کے خلاف، ایم کیو ایم کے آڑ میں، ایم کیو ایم پاکستان کے آڑ میں، اس بندے کے بہانے سے آڑ میں جس نے کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی بات کی، تو دوسری طرف ویسے تبل بجا کر سارے تلواریں اور بندوقیں اور یہ ہوگا وہ ہوگا، جنگ ہوگی، اعلان ہوگا، یعنی اس طرح کا جو ماحول ہے اس کے پیچھے سندھی بولنے والے مجموعی طور پر سندھی قوم نہیں ہے۔ اس طرف بھی گمراہ لوگ ہیں، اس طرف بھی گمراہ لوگ ہیں، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی میں خصوصاً آتا ہوں جو کراچی میں سندھی بولنے والے جو سندھی رہتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کراچی میں اردو بولنے والے سندھیوں کے خلاف یا سندھی اور اردو بولنے والے سندھی جو آبادی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ٹکراؤ کی طرف جائیں گے تو کیا یہ سندھ کے مفادات کے مطابق ہوگا، یا یہ سندھ دشمنی کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو کراچی میں سندھی بولنے والے رہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں جو کراچی میں اردو بولنے والے سندھی رہتے ہیں۔ میں آتا ہوں اس طرح کے ماحول اور اس طرح کی فنامنا اور صورتحال کیوں کر بنائی گئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے خطے اور اپنے جو ریجن ہے ہماری، اس کے اوپر ہمیں کچھ غور کرنا پڑے گا، تو ہمیں اس کا جواب ملے گا۔ اور غور وچار یہ ہے کہ پورا پاکستان سنو، آپ پنجاب کے لوگ بھی سنیں، پشتون بھی سنیں، بلوچ بھی سنیں، سندھی جو میرے اردو اور سندھی بولنے والے سندھی ہیں وہ بھی سنیں، سرائکی بھی سنیں، جتنے بھی لوگ
باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے سنیں. یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان نے بغیر جنگ کیے ہوئے بھارت سے شکست کھائی ہے. پاکستان کی آرمی نے، یعنی کارگل میں پاکستان آرمی نے جوتے کھائے تھے، شکست کھائی تھی بھارت کے ہاتھوں. 71 میں شکست کھائی تھی، 65 میں شکست کھائی تھی، 48 میں شکست کھائی تھی. اور جب جب بھارت کے خلاف پاکستان نے جنگ کی ہے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کو شکست کھانی پڑی ہے. یہ ایک تاریخ کی سب سے بڑی سچائی اور حقیقت ہے. لیکن میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ موجودہ حالات میں اس بار پاکستان نے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، کشمیر میں جو انہوں نے کرفیو لگایا ہے، بھارت نے کرفیو لگایا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان نے بغیر جنگ کیے ہوئے بھارت سے شکست کھائی ہے. پاکستان کی فوج شکست خوردہ فوج بن چکی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر، یعنی بلوچ سیاسی کارکن ہو یا سندھی باشعور لوگ ہوں، پشتون ہو، ایون کچھ حلقہ پنجاب سے بھی سوشل میڈیا پر اس بار پاکستان کی پنجابی فوج کو، وہ جو کہتے ہیں نا تھک لانت، سندھی میں کہتے ہیں لانت ملامت، وہ کرنا شروع کی ہے. یہ شکست خوردگی جو تھی وہ سوشل میڈیا پر، پوری سوشل میڈیا پر چھا گئی تھی کہ ہر طرف سے فوج کے اوپر لعنت ملامت ہو رہی تھی. اس لعنت ملامت کا توجہ ہٹانے کے لیے سندھ میں کراچی کے نام پر ایک شوشہ چھڑوایا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے، کسی فرد کو آرمی ISI استعمال کرتی ہے کہ تم کراچی کے حوالے سے اس طرح کا بیان دو، اور دوسری طرف سے بھی ماحول بنا کے یہ پیش کرتے ہیں سندھی بولنے والوں کی طرف سے کہ بڑا مری ویندے متا ویوہیں. یہ ماحول بن گیا. آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور اسٹیٹمنٹ کے رد عمل میں جو کچھ ہوا ہے، سوشل میڈیا پر، سندھی سوشل میڈیا جو تھی اس میں فوج کے خلاف جو تھکلانت کا ماحول تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے. اور یہی وہ بنیادی سازش تھی کہ جس کی وجہ سے کراچی کے حساب سے بیان دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک پورا، یعنی بڑے پیمانے پر ایک جنگی ماحول سا بنتا ہے، جس میں MKM کی آڑ میں اردو بولنے والے سندھیوں کو جیسے انڈائریکٹ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. لیکن میں کلیئر کرتا چلوں کہ کسی بھی صورت میں، ایک تو یہ شوشہ ہے، سندھی میں کہتے ہیں نا کہ امڑا، ہمارے ایک مثال دیتے ہیں، امڑا اگر گلاس پانی کا بھر کے رکھے گی تو وہ تیل نہیں سمجھا جائے گا، تیل نہیں ہو جائے گا. یہ کسی نے ایسے شوشہ چھوڑا اور کراچی الگ ہو جائے گی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ نہ اردو بولنے والے سندھیوں کے مفاد میں ہے، نہ سندھی بولنے والے سندھیوں کے، اور نہ سندھ کے مفاد میں ہے. ہم ایک قوم ہیں، ایک جان ہے. اور یہ چیزیں بار بار میں کہتا ہوں، ابھی بھی میں اس کو دہراتا ہوں کہ کراچی میں جو سندھی بولنے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ اردو اور سندھی بولنے والے سندھیوں کے درمیان کسی بھی قسم کی غلط فہمی، کسی بھی قسم کی نفرت اور عداوت، یہ سندھ کے مجموعی قومی مفادات کے خلاف ہے. اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی. اور دوسری بات، یہ باتیں کون کرتے ہیں اور کس نے کہا ہے؟ وہ لوگ جو، یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب، سندھ جو ہمارا مادر وطن ہے، یہ سنیں، سندھی بولنے والے خصوصاً جو لوگ ہیں وہ سنیں، سندھ جو ہمارا مادر وطن ہے، پنجاب کہتا ہے کہ سندھ پاکستان ہے، تمہارا سندھ مادر وطن نہیں ہے، پاکستان کا جز ہے. سندھ ہماری کالونی ہے، سندھ ہمارا غلام ہے. سندھ کے سیاسی وسائل، سمندر، زمین، دریا، یہ سب کچھ پنجاب سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے. اس لیے جو لوگ، جو پنجاب، جو سامراجی ریاست
پوری سندھ کو کہتی ہے کہ وہ سندھ نہیں ہے، پاکستان ہے، اس پر رد عمل نہیں کرتے۔ سندھ کو پنجاب نے غلام بنایا ہوا ہے، اس غلامی کے خلاف جو لوگ ایک لفظ تک بولنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اردو بولنے والوں کے خلاف ایسے بھاگے جاتے ہیں، ایسے دوڑے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور منافقت اور سازش اور سندھ دشمنی میرے نظر میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، ان لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں، اس طرف بھی غلطیاں ہیں، لیکن ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارا دشمن کون ہے، اور ہم غلط فہمی اور کوتاہ نظری کا آپس میں شکار کتنا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اردو بولنے والا سندھی ہو یا سندھی بولنے والا سندھی ہو، اس میں اگر کوئی کوتاہی ہے اور کوتاہ نظری کرتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی غلط فہمیوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے گمراہیوں کو درست کریں گے، لیکن دشمن ہمارا پنجاب ہے۔ ہمارا آپس میں رویہ، اردو اور سندھی بولنے والوں کا جو آپس میں رویہ ہے، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہونے والوں کا تو ہو سکتا ہے، لیکن دشمنی والا نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ اردو بولنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ سندھ کے دشمن ہیں۔ ہمارا دشمن پنجاب ہے۔ پنجاب نے ہمیں غلام بنایا ہے، پنجاب ہمیں لوٹ رہا ہے، پنجاب ہمارے وسائل کو لے جا رہا ہے، پنجاب نے سیاسی جبر کیا ہوا ہے، پنجاب نے ہماری تاریخ مسخ کی ہوئی ہے، پنجاب نے ہماری ڈیموگرافی خراب کی ہوئی ہے، پنجاب نے ہمارے سرحدوں کو لتاڑا ہوا ہے۔ ہمارا دشمن پنجاب ہے، اس لیے پنجاب یہ سازش کر رہا ہے کہ سندھ میں کسی طرح بھی خانہ جنگی اور نسلی فسادات اور یہ جو گھرو جنگ جس کو کہتے ہیں وہ ہو۔ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں میں بالکل کلیئر ہوں کہ اردو بولنے والے، یعنی MQM پاکستان ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، اردو بولنے والے سندھیوں کی سیاسی جو نمائندگی ہے وہ الطاف حسین کے سوائے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ کلیئر بات ہے۔ یہ سارے کٹ پتلیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں نا، یہ پنجاب کے ایجنٹ اور دلال جو بیٹھے ہوئے ہیں MQM پاکستان کے نام پہ اور دوسرے کسی نام پہ، یہ سارے دلال ہیں۔ اردو بولنے والے سندھیوں کی اگر کوئی سیاسی قیادت ہے، کوئی نمائندہ ہے، وہ الطاف حسین ہے۔ اور میں آج ان کو بھی MQM جو الطاف حسین والی MQM ہے اور الطاف حسین بھائی کو خود کو میں کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ MQM اور الطاف حسین بھائی سندھ کے حوالے سے اپنا موقف کلیئر کریں، اور یہ سندھ کو پیغام جائے، پوری سندھ کو پیغام جائے کہ کسی بھی صورت میں نہ کراچی سندھ سے الگ ہوگی اور نہ سندھ کی تقسیم ہوگی۔ سندھی اور اردو بولنے والے سندھ دھرتی کے سندھ ماں کے بیٹے ہیں، ہم ایک ہیں، سندھ ایک ہے، ہم سندھی ہیں، اردو بولنے والے سندھی ہیں۔ میں یہ اپیل کروں گا الطاف حسین بھائی کو کہ وہ یہ وقت ہے، ایسے نہ ہو، وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ شاید مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ جب بھی کسی سے ملنا ہو یا جب بھی کوئی پکارے اور میں ملنے میں دیر کر دیتا ہوں یا ملتا ہوں تو دیر ہو جاتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ سندھ میں کچھ اردو بولنے والے گمراہ لوگ اور کچھ سندھی بولنے والے کوتاہ نظر لوگ سندھ کو خانہ جنگی اور سندھ کو لسانی نفرت اور عداوت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس میں سے اگر کوئی بندہ نکال سکتا ہے سندھ کو تو وہ الطاف حسین ہے، اور کلیئر موقف الطاف بھائی کو میں کہتا ہوں کہ یہ دے کہ کراچی سندھ ہے، نہ سندھ تقسیم ہوگی، اور سندھ میں رہنے والے ہم سارے سندھی ہیں۔ الطاف بھائی یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے، میں پوری سندھ میں الطاف حسین بھائی کے حق میں GSN متحدہ محاذ کی طرف سے احتجاج اور مظاہرے کرواؤں گا ان کے حق میں۔ لیکن ہم کسی بھی طرح سندھ کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی سازش کو ناکام کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ پنجاب چاہتا ہے
کہ سندھ جو ہے اس کو کس طرح تقسیم کرنے کی طرف لے جانے کا مطلب ہے جب سندھ ٹکراؤ میں جائے گی تب سندھ جو ہے نقصان کھائے گی۔ اور دوسری بات، اردو بولنے والے جو ہمارے سندھی ہیں ان کو جب تک ان کے ذہنوں میں یہ احساس ہوگا کہ ہمیں سیفٹی نہیں ہے اور وہ خود کو جب تک محفوظ تصور نہیں کریں گے اس وقت تک وہ سندھ سے یعنی جڑ نہیں پائیں گے۔ اور میں ان کو بھی کہتا ہوں، اردو بولنے والے سندھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ بابا، تاریخ نے اردو بولنے والی جو ہماری آبادی تھی، جو مڈل کلاس تھا، اس کے اوپر یہ تاریخ نے ذمہ داری رکھی تھی، یہ تاریخ کا فرض تھا ان کے اوپر کہ وہ سندھ میں اردو بولنے والے سندھی یعنی پورے سندھی سماج کی قیادت کرتے پولیٹیکلی، اور سندھ کو جاگیرداری سے، سندھ کو مذہبی انتہا پسندی سے اور سندھ کو پنجاب کی غلامی سے آزاد کرواتے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سندھ کی اس اردو آبادی میں خود ایجنسیوں نے پینیٹریشن کی اور اس اردو آبادی کو نسل پرستی کی طرف دھکیل دیا۔ اب ہم لوگوں نے جو تجربہ کیا ہے کہ نسل پرستی بھی سندھ کے خلاف ہے، جاگیرداری بھی سندھ کے خلاف ہے، مذہبی انتہا پسندی بھی سندھ کے خلاف ہے، اور ان ساری برائیوں کی جو ماں ہے وہ پاکستانی ریاست اور پنجاب سامراج ہے۔ سندھ کا وجود پاکستان میں سندھ کو یعنی سندھ کے لیے پاکستان زہر قاتل اور ایک قسم کا ناسور ہے۔ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہوگی، اور جیسے میں نے کہا کہ وطن کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ آزادی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ سندھ مادر وطن ہے، پنجاب کہتا ہے کہ سندھ پاکستان ہے، تو مجھے اس پر غیرت آنی چاہیے کہ سندھ پاکستان نہیں ہے، سندھ ہمارا سندھیوں کا مادر وطن ہے۔ اور سندھ کو جو بھی سندھی مادر وطن سمجھتا ہے، سندھ مادر وطن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم سندھو دیش کی آزادی کی بات نہیں کرتے، جب تک ہم سندھی اور اردو بولنے والے سندھیوں کو یعنی قومی تکمیل نو کی طرف ہم ان کو نہیں لے جاتے۔ جدید سندھی قومی سماج کی جو تکمیل نو ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک سندھ کی اردو بولنے والی باشعور مڈل کلاس جو ہے وہ سندھ کی قومی تحریک کی قیادت سنبھالے، اور سندھ کو ایک طرف سندھ کی قومی تکمیل نو، جدید سندھی قومی سماج کو تکمیل کی طرف لے جائے، دوسری طرف پنجاب کی غلامی سے سندھ کو آزاد کروائے، تیسری طرف جو بنیاد پرستی ہے اس سے سندھ کو چھٹکارا دلوائے، چوتھی طرف سندھ کا جو غدار ابن وقت جو دیش دروہی جاگیردار طبقہ ہے اس سے سندھ کو آزاد کروائے۔ اس حوالے سے میں آج بالکل کلیئر کہتا ہوں کہ میں بہت بڑی ایک جوا کھیل رہا ہوں۔ الطاف حسین بھائی کو اپیل کر کے میں ایک پولیٹیکل سیاسی جوا کھیل رہا ہوں، کیونکہ اگر الطاف حسین بھائی موجودہ حالات میں اپنا موقف کلیئر نہیں کرتے سندھ کے حوالے سے کہ کراچی سندھ سے کبھی الگ نہیں ہوگی، نہ ہونی ہے، اور ہم لوگ سندھ میں رہنے والے سارے سندھی ہیں، اگر یہ موقف ایم کیو ایم کی طرف سے جو حقیقی ایم کیو ایم ہے، جو اصل ایم کیو ایم ہے جس کا قائد الطاف حسین ہے، اگر وہاں سے اس طرح کا موقف آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی آزادی کو کوئی قوت روک نہیں سکے گی، اور سندھ میں جو خانہ جنگی اور جو نفرت، جو لسانی نفرت ہے سندھی اور اردو بولنے والوں کے درمیان، جو نفرت اور عداوت اور خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کو بھی اسی وقت روک سکتے ہیں جب الطاف بھائی اپنا موقف، اپنا بیان کلیئر کریں گے۔ اس لیے میں سندھ کے لوگوں کو اور خصوصاً کراچی میں رہنے والے سندھیوں کو کہتا ہوں، جو باشعور سندھی ہیں، جو پڑھے لکھے سندھی ہیں، کہ ہم اردو اور سندھی بولنے والوں کا ٹکراؤ جو ہے اس کو سندھ دشمنی سمجھتے ہیں، اور جو بھی
سندھی بولنے والا ہو یا اردو بولنے والا اگر اس طرح کی گھروں جنگ کے لیے اور اس طرح کی نفرت اور اس طرح کی اگر کوئی بدنیتی پھیلانے کی کوشش کرے گا، ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جی ایس این متحدہ محاذ میں کلیئر کرتا ہوں، اور خصوصاً جو کراچی میں رہنے والے سندھی بولنے والے سندھی ہیں اور اردو بولنے والے سندھی ہیں، میں ان دونوں کو اپیل کرتا ہوں کہ جی ایس این متحدہ محاذ کی طرف سے ہم کراچی پریس کلب میں کوشش کر رہے ہیں کہ سندھو دیش کی آزادی کے لیے ایک مارچ رکھیں، جس میں اردو بولنے والے جتنے میرے اردو بولنے والے سندھی ہیں وہ الطاف حسین بھائی کے پورٹریٹس اور تصویریں لے کر آئیں، اور جتنے بھی سندھی بولنے والے سندھی ہیں وہ سائیں جی ایم سید کی تصویریں لے کر آئیں، اور دونوں تصویروں کو نیچے لکھا ہوا ہو کہ ہمیں سندھو دیش آزاد چاہیے، ہمیں پنجاب کی غلامی قبول نہیں ہے، اور ہم سندھی ایک ہیں، سندھ ڈیوائیڈ نہیں ہوگی، سندھ تقسیم نہیں ہوگی۔ سندھ کی تقسیم جو ہے وہ سندھ کے مفادات میں نہیں ہے، اردو بولنے والوں کے مفادات میں نہیں ہے، لیکن وہ پنجاب کی سازش ہے، جس سازش کو اردو اور سندھی بولنے والے دونوں مل کر جو ہے ہم ناکام کریں گے، اور سندھو دیش کی آزادی کا یہ جو مارچ ہے ہم اس کا اعلان کریں گے۔ اور میں الطاف حسین بھائی سے خود ابھی بات کروں گا، اور ایم کیو ایم سے ہم مل کر ایم کیو ایم، الطاف حسین اور جی ایس این متحدہ محاذ ہم مل کر کراچی پریس کلب کے سامنے سندھو دیش کی آزادی کا مشترکہ مارچ کریں گے۔ اور میں سندھیوں کو بھی ہوشیار اور خبردار کرتا ہوں کہ یہ جو جیب کترے ہیں، سیاسی جیب کترے جو لسانی نفرتوں کو پھیلاتے ہیں، جو سندھ کی آزادی کے لیے ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے، جو پنجاب نے ہمیں غلام بنایا ہے اس کے خلاف ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے، وہ جو سندھ میں نفرتیں پھیلاتے ہیں ان کو ٹھکراؤ، ان کو رد کرو۔ سوائے آزادی کے اور سوائے سندھی اور اردو بولنے والے مشترکہ ایک قومی تکمیل نو کے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور جو بھی باتیں ہیں دوسری وہ سندھ کے خلاف ہیں۔ اس لیے میں پوری سندھ کو یہ خبردار کرتا ہوں کہ کسی طرح بھی اردو اور سندھی بولنے والے ان فسادات کو ہونے ہم نہیں دیں گے۔ یہ سازش ہے، یہ ایک بندہ اگر وہاں سے اٹھ کر سندھ دشمن بیان دیتا ہے تو دوسرا بندہ اگر سندھی بولنے والا اگر اردو بولنے والوں کو ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ بھی میرے نظر میں سندھ دشمنی ہے۔ آپ سب لوگوں کی مہربانی، میں بالکل یہ کلیئر اور واضح کرتا ہوں کہ الطاف بھائی سے میں بات کرتا ہوں، اور ہم مشترکہ طور پر مل کر کراچی پریس کلب کے سامنے ہزاروں سندھیوں کو، جس میں اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے دونوں سندھی شامل ہوں گے، جو سندھو دیش کی آزادی کی بات کریں گے، جو جدید سندھی قومی تکمیل نو کی بات کریں گے، ایک سندھ، ایک قوم، آزاد سندھ۔ اور اس میں ہم اگر یہ بات ہو جاتی ہے اس دن سے، اگر یہ احتجاج ہم لوگ کرتے ہیں، مشترکہ ہم لوگ یہ اعلان کرتے ہیں، جس میں اردو بولنے والے دوست ایم کیو ایم کے توسط سے اگر اس میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر ہم اپنا سلوگن پوری سندھ کو دیں گے کہ سندھو دیش کا رہبر جو ہے وہ سائیں جی ایم سید ہوگا، اور سندھو دیش کی آزادی کی جدوجہد کا قائد جو ہے وہ الطاف حسین بھائی ہوگا۔ آپ سب لوگوں کی مہربانی۔ جی ایس سندھو دیش، جی ایس سائیں جی ایم سید۔